बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज, पाकिस्तान में बहुत इस पर बात होती है। बड़ी खबर सामने आई है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और इसके बाद इस हवाले से जो कुछ अब वीलॉग्स में कहा जा रहा है, जो सिलसिला शुरू हो गया है, क्या होने जा रहा है इस मुल्क में, सेम पेज की जो बात की जाती है उसके हवाले से भी बहुत अहम अपडेट्स हैं, बहुत अहम खबरें हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अहम तरीन, सुनते जाइएगा, अहम तरीन लीगी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मेरे पास मौजूद मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सऊदी अरब को इस्तेमाल करने जा रही है। गौर कीजिएगा, जुमला मैं दोहरा रहा हूं। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सऊदी अरब को इस्तेमाल करने जा रही है। ये कौन कह रहा है? शाहिद मेतला साहब इस्लामाबाद बेस्ड सहाफ़ी हैं, तगड़े सहाफ़ी हैं। सहाफ़त में तो काफ़ी अरसा गुजर ही गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे भी बैकग्राउंड भी इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। नून लीग पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, और हाल ही में बहुत ज़्यादा आप ये कहें कि सख्त अल्फाज, सख्त तरीन अल्फाज अगर कोई सहाफ़ी इस्तेमाल कर रहा है तो उनमें शाहिद मेतला नज़र आते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इस पर क्यों नहीं केस करते, शाहिद मेतला पर करें गिरफ़्तार नून लीग वाले, या हुकूमत क्यों नहीं करती। तो बात यह है कि शाहिद मेतला साहब की सोच समझ कर बात करते हैं, किस हद तक जाना है। फिर मैंने बताया बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़े को ज़्यादा समझें, समझ जाएं आप। तो शाहिद मेतला साहब ने ये कह दिया है, मेरे पास मौजूद मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सऊदी अरब को इस्तेमाल करने जा रही है। सऊदी अरब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब करने पर काम शुरू कर दिया गया है, और अपने करीबी सहाफ़ियों को टास्क भी दे दिया गया है। अपने करीबी साथियों को, ये भी आप नोट कर लीजिए। ऐसे सांप पालने को किसने कहा था? ये शाहिद मेतला कह रहे हैं। अभी किसकी तरफ इशारा है कि ऐसे सांप पालने को किसने कहा था? यानी इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आपने कुर्बतें बढ़ाई, आप इनको लेकर आए, आपने इनको बिठाया, चलाया, सारा कुछ किया। आपको ये याद है कि कितनी दफ़ा ये तबसरा हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब किस तरह वापस लाए गए हैं, किस तरह उनके केसेस ख़त्म किए गए हैं। ये तो ख़ुद खान साहब ने सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम को बता दिया था, और पेश गोइयाँ कर दी थी कि मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, नाअहल किया जाएगा, पार्टी मेरी तोड़ी जाएगी, नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, उसके केस ख़त्म किए जाएंगे, और इलेक्शन हम जीत जाएंगे। जब उन्होंने सारी 4-5 प्रेडिक्शंस कर दी, और उसके बाद जब कहा इलेक्शंस हम जीत जाएंगे, तो हबीब अकरम साहब कहते हैं मैं परेशान हो गया कि फिर इलेक्शन आप कैसे जीतेंगे? तो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ किसी के साथ ये सब कुछ कर दिया जाए और पार्टी इलेक्शन जीत जाए। लेकिन फिर वो पेशगोई भी दुरुस्त साबित हुई। तो मियाँ साहब जब आए तो कहते हैं डील का हिस्सा था कि जी काजी फाइज ईसा आएगा, फिर ही हम आएंगे, केस ख़त्म होंगे, हमें खुली छूट दी जाएगी, हमारे लिए जल्द से जल्द से बिल्कुल हो सकेंगे, तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार में चुन दिया जाएगा, जिस तरह सिंबल छीन लिया काजी फाइज ईसा ने, इंतखाबी निशानी, जो तारीख़ में कभी किसी जमात के साथ नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद तो जमात जीत ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, पता ही नहीं होगा लोगों को किस पर वोट डालें। ये सब कुछ किया, और डील का हिस्सा था कि जी खान को आप संभालेंगे, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। फिर देखिए हम क्या करते हैं, हम काया पलट देंगे, हम तजर्बाकार हैं, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, 6 महीने में आप देखिएगा क्या कुछ होता है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हमारे बाहर के ताल्लुकात हैं, हमारे गैर मुल्की ताल्लुकात इतने स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े अहम ममालिक से हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, बिज़नेस के ताल्लुकात हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी, ये होगा वो होगा। तो ये सब वादे इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। इस्टेब्लिशमेंट को कहा था जी आपने फिर तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना। वहाँ इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस तहरीक इंसाफ हो गई, और यहाँ नून लीग ने समझा हम जिस तरह मर्जी चलते रहें। तो अब जो बात शाहिद मेतला ने की है, वो ये कह रहे हैं कि जी ये सऊदी अरब को किया जा रहा है खिलाफ। अब आप सुनिए कि अबसार आलम साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, और समा न्यूज़ पर अब प्रोग्राम भी करते हैं। समा न्यूज़ आप जानते हैं कि वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान साहब का चैनल है, जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के भी सरबराह हैं। अब अबसार आलम साहब जो साबिक़ चेयरमैन पैमरा रहे नून लीग के दौर में, और मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं, तो पहले भी ये कई चीज़ों पर तनकीद कर चुके हैं, बड़ी खुलकर तनकीद करते हैं। अब इन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को आड़े हाथों लिया, बड़ी शदीद तनकीद किया है। किसी ने अभी तक इस तरह तनकीद नहीं की, और ख़ास तौर पर इन्होंने सऊदी अरब का जिक्र किया है। तो ये क्या चक्कर है? और वो कह रहे हैं कि फिर हो क्या रहा है, और उन्होंने सिंगल आउट किया है वज़ीर दाखिला को, मोहसिन नकवी को। अब ये बात तो रना सलाउल्लाह कह चुके कि मोहसिन नकवी हों, फैसल वाडा हों, ये एक ही कबीले के हैं, और फिर ध्यान से बोला जाता है, सब कुछ है। तो नून लीग ये कहती है कि जी तो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, मोहसिन नकवी साहब या औरंगज़ेब साहब भी वज़ीर ख़जाना, हमसे इसका सवाल ना करें आप,
ہم سے ان کی بات ہی نہ پوچھیں, ہم کیا کریں. یعنی یہ جواب جب آپ پرائیویٹلی ان سے بات کریں گے, آن ایئر یا آن ریکارڈ تو نہیں اس طرح کی بات کریں گے, لیکن اشارے یہی دیتے ہیں, اور ان کے قریبی صحافی بھی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے ڈان پر عارفہ نور صاحبہ کے پروگرام میں سینئر صحافی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ 1 مہینہ پہلے اسحاق ڈار صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ جو بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں نا, فون شون کر رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, یہ ذرا آپ چھوڑ دیں, یہ آپ پیچھے ہو جائیں, چیزیں ہم دیکھ لیں گے. تو اس بات کو شاید اب 2 ماہ ہو گئے ہوں, کیونکہ جہاں تک مجھے آدھا 1 مہینہ پہلے کی یہ بات ہے جو میں نے اس کا کلپ دیکھا تھا پروگرام کا ڈان کے, تو اس سے میں انہوں نے 1 مہینہ کہا تھا کہ 1 مہینہ پہلے, تو اب آپ اس کو 2 مہینے کہہ لیں. تو یہ سب کچھ ہے. اب جہاں تک رضا ڈار کیس کا معاملہ ہے, غیر ملکی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ معاملہ ہے, اس پہ بھی سینئر صحافی سید عمران شفقت صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ایجنسیاں بیچ میں آئیں, ورنہ تو اس طرح ہونا ہی نہیں تھا, کہانی کسی اور طرف چلی جانی تھی. تو بہت سی چیزیں ہیں. اور سب سے بڑی بات, سہیل بڑائچ صاحب تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اگرچہ منی فاروق صاحب دوسری طرف کھڑے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بہت صحیح چل رہا ہے سب, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان زبردست جا رہا ہے. اور سال کے بعد ہمیں کہہ دیا گیا تھا خان صاحب کے والے سے کہ ان کی جو گندگی ہم پر نہ رہے, ڈونٹ لیٹ ڈرٹ کم ٹو اس, کہ اس کو اڑا کر رکھے خان کو, اس پر تنقید کرے. تو ہمیں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی, ہمیں کچھ ایسی ڈائریکشن نظر نہیں آئی, کچھ ایسی بات نہیں کی گئی. لیکن یہی بات منی فاروق صاحب اپنی طرف سے کرتے ہیں اور سہیل بڑائچ صاحب اپنی بات پر قائم ہے کہ جی کام گڑبڑ ہے. کیونکہ آپ کہیں تو پرفارم کریں, کوئی سیاسی طور پر وہاں پرفارم نہیں ہو رہا. اب تو امن و امان کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے, معیشت کی پہلے ہی بات ہو رہی تھی. تو اگر آپ نے امن و امان بھی بہتر کرنا ہے, دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, تو آپ کو سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا, لوگوں کو ساتھ بٹھانا پڑے گا, لینا پڑے گا. وہاں تو ان کی کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں. اچھا, اب آپ سنیے کہ ابصار عالم صاحب کتنے شدید غصے میں, اور مان رہے ہیں کہ میں بہت غصے میں ہوں, ہاں میں دکھی ہوں. لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں اپنا خون جلاتے ہیں, لیکن کیا کروں کہ اس وقت حالات کیا ہیں. وہ اس پر پھر تبصرہ کرتے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب تو کچھ بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. اور پھر سعودی عرب کی بات کہ جی اس کا کچھ نہیں کیا, جبکہ سعودی عرب پر تو اجلاس بلا لیے گئے تھے اور ایران کو واضح پیغام دیا گیا تھا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہے, بس اب اس سے آگے آپ نہ بڑھیں ورنہ بات بہت خراب ہو جائے گی. لیکن ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی, ان کے سوشل میڈیا پر تھا کہ پاکستان کیوں نہیں ہمارا ساتھ دے رہا. انہوں نے کر دیا, اسلام آباد کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا, بلوچستان کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا, خیبر پختونخوا کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا, آزاد کشمیر کا ستیہ ناش انہوں نے کیا. اب وزارت خارجہ وہ چلا رہے ہیں. اور اسلام آباد ایم او یو کا جو حال ہوا ہے, سعودی عرب کے ویسل پہ حملہ کیا ایران نے, اور سعودی عرب کے اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان تو ہمارا الائے ہے, دفاعی معاہدہ ہے ہمارے ساتھ. اب آپ سوچئے, اب سارا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا ستیہ ناش انہوں نے کیا, یعنی یہ نام لے کر محسن نقوی صاحب کا. کیوں؟ کیونکہ وہ سی ڈی اے کو بھی دیکھ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جی آزاد کشمیر میں بھی صورتحال ان کی وجہ سے خراب ہے. اچھا, حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, نون لیگ سارے اکٹھے ہیں, وہاں نیگوسیشن وہ کرتے رہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں وزیر داخلہ. بلوچستان حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, نون لیگ بھی ساتھ ہے, اکٹھے حکومت چلا رہے ہیں, وزارتیں اکٹھے لی ہوئی ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب ذمہ دار. اچھا, پھر خیبر پختونخوا, یعنی تمام ذمہ داریاں بلوچستان جو کچھ بھی خراب ہو رہا ہے. اچھا, کرکٹ کا بھی انہوں نے ذمہ دار ان کو ٹھہرا دیا ہے, ہر چیز کا محسن نقوی صاحب کو کہ جی وہ ذمہ دار ہے. اور پھر سعودی عرب سوشل میڈیا کہہ رہا تھا پاکستان ہماری مدد کو کیوں نہیں آ رہا, ہمارا لکھ کر معاہدہ ہے ان سے کہ ایک ملک پر حملہ دونوں پر تصور ہوگا, تو کہاں ہے پاکستان, کہاں ہے پاکستان. تو یہ ویسلز پر حملے, اب تو اس پر کچھ کنڈیم نہیں کیا گیا. پہلے جب حملے ہوئے تھے سعودی عرب پر اس وقت تو اجلاس وغیرہ بلائے گئے تھے. اب یہ ویسل کا ذکر کریں جی, اس کے بعد کچھ نہیں کیا گیا پاکستان کی طرف سے, اور اس پہ بھی پھر وہ محسن نقوی کو الزام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ تو بیرونی دورے کر رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, یہ تو وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں. ملک پہ حملہ دوسرے پہ تصور کیا جائے گا. ایک مذمتی بیان بھی کیوں نہیں آیا پاکستان کی طرف سے اس حملے کا؟ یہ سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے. اور ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ جو اب وزیر خارجہ کا رول بھی ادا کر رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں ہے, کدھر ہیں, پی سی بی میں ہیں, بلوچستان کہتے تھے. اس میں ابصار صاحب ہمارے سینئر ہیں, جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذمتی بیان نہیں آیا, تو شہباز شریف صاحب ہیں, وزارت خارجہ ہے, اسحاق ڈار ہی ہیں ابھی تک وزیر خارجہ, ان کو کس نے روکا ہے؟ وہ کر سکتے ہیں. ایک ایس ایچ او کی مار ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, 2 ایس ایچ او شہید ہو گئے ہیں, اور یہ حالات ہیں بلوچستان کے. اور فیصلے ہوئے ہیں, ماحول کہہ رہے ہیں لوگ کہ بدلا ہوا ہے اسلام آباد میں. ہوگا بدلا ہوا, میں تو 26 سال سے ماحول بدلتے بار بار دیکھ چکا ہوں. 26 سال. یہ جو ایس ایچ او کی مار ہے, یہ محسن نقوی صاحب ایک دفعہ بلوچستان کے دورے پر گئے تھے, تب انہوں نے جملہ کہا تھا کہ جی یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے دہشت گرد. تو اس پر وہ اب طنز کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں 2 ایس ایچ او ایک واقعے میں شہید ہو گئے ہیں, آپ کر لیں بات. اور پھر یہ کہ اسلام آباد میں ماحول بدلا ہوا ہے, جو میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا,
بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں, لے لیے گئے ہیں بلکہ. اور رانا ثناء اللہ نے اس کی تصدیق بھی کی ہے طلعت حسین صاحب کے شو میں کہ ہم بتا نہیں سکتے ہر چیز ٹیلی ویژن پر بتانے کہ پہلے یہ کرنا ہے, اسٹریٹجک کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ہم کیسے آپ کو اوپن کر دیں کہ ہم نے کیا فیصلے لے لیے ہیں, تو وہ چیزیں نہیں بتا سکتے. تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا, بریکنگ نیوز دی تھی کہ اسلام آباد میں اب چیزیں پہلے جیسی نہیں ہیں, بڑے فیصلے لے لیے گئے ہیں. تو ابصار صاحب کہہ رہے ہیں جی بڑے فیصلوں کو ہم سن رہے ہیں, ماحول بدلا ہوا ہے. میں تو 26 سال سے سن رہا ہوں کہ ایسے ہی حملے ہوتے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں ماحول بدل گیا, فیصلے ہو گئے. میں گواہ ہوں, بلوچستان کو تو 50 سال ہو گئے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا کو 26 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. آزاد کشمیر کو آپ سب لوگ 3-4 سال سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں. سائیکل چلتے ہیں اور سائیکل چلاتے چلاتے پیسے بنتے ہیں اور گورننس فیل ہوتی ہے. اب آزاد کشمیر میں تو نون لیگ کی حکومت 3-4 سال جب یہ کہہ رہے ہیں تو نون لیگ آ گئی وہاں پر, اب باری پیپلز پارٹی آ گئی ہے. تو نہایت ادب سے ابصار عالم صاحب کی اپنی بات ہے, وہ سینئر صحافی ہیں, ہمارے سینئر ہیں, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 26 سال سے خیبر پختونخوا یا باقی جگہوں پر بھی, تو اس میں کیا 3.5 سال آپ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کہیں بالکل بلیم کریں, جتنا ہو سکتا ہے کریں, لیکن باقی عرصہ اس 26 سال میں باقی جو گورنمنٹس رہی ہیں ان کا کیا ہے؟ اس میں تو نون لیگ بھی ہے, اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, اس میں مشرف دور بھی ہے یقیناً, اور پالیسیاں کوئی فائنل نہیں ہے. کنفیوژن ہی کنفیوژن ہر طرف, نو کلیئرٹی. اکاؤنٹیبلٹی کسی کی نہیں ہے کہ بھائی بندہ پوچھے تو اتنے سالوں سے ایک عہدے پہ بیٹھا ہے, تو نے کیا کیا ہے؟ تیرے سے پہلے والا اس عہدے پہ بیٹھا تھا وہ کر کے کیا ہے؟ اس سے پہلے والا اس عہدے پہ بیٹھا تھا وہ کیا کر کے گیا ہے؟ سر مال بنا کے گئے ہیں. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں تم اپنا خون کیوں جلاتے ہو؟ رہنا ہی اسی گھر میں رہنا ہے نا, ایک ہی گھر ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی اسی گھر میں رہنا ہے, یہیں پہ رہنا ہے, پھر خون کیوں جلاتے ہو یہ جب کہا جاتا ہے تو میں کیا کہوں. تو یہ ہو رہا ہے اس ملک میں جس پر ابصار عالم صاحب سیخ پائے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی میں تو خون جلا رہا ہوں اور کیا کروں, میں نے تو یہیں رہنا ہے. اچھا, اب اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہ یہیں تک بس کیا ہے, توپوں کا رخ انہوں نے جاری رکھا اور اپنے ویلاگ میں مسلسل وہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے کیا ہے, وہ عہدوں کی بات کر رہے ہیں. تو ان میں سب کا ہی پھر احتساب ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کیا. اب آگے میں سنا رہا ہوں کہ انہوں نے مزید اسی حوالے سے کیا باتیں کی ہیں, وہ بھی آپ سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں. وہ بیٹھے رہنا ہے, عہدہ چھوڑنا نہیں ہے, چاہے روزانہ لاشیں اٹھا کے پیاروں کی ہم اپنی دفناتے رہیں اور کسی سے پوچھ ہی نہ ہو, کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. راحیل شریف کے دور میں وہاں کے کور کمانڈر تھے, پشاور کے دوست تھے, اے پی ایس ہوا, پوچھے نہیں کسی نے ان سے, تو چلتے رہے اپنے عہدے سے, ریٹائر ہو کے تسلی سے ٹائم پورا کر کے پینشن لے رہے ہیں, اب گھر بیٹھے. مائیں اپنے بچوں کو رو کے بھول گئی. تلخ باتیں ہیں بہت, لیکن سچی ہیں. اور جس کے دل میں پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے اس کا دل ایسے ہی اداس ہوتا ہے اور ایسے پریشان بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہوتی اکاؤنٹیبلٹی. اب وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ احتساب کیوں نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, تحریک انصاف بھی شامل کریں تو ظاہر ہے وہ 26 سال کی بات کریں, سب کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو پارٹیز پر کم, یعنی جتنا میں نے یہ دیکھا ہے اور پورے ویلاگ میں انہوں نے جس طرح سے بات کی ہے اس میں 26 سال کہہ رہے ہیں ساری پارٹی سے, لیکن نام لے کر باقیوں کا انہوں نے نہیں کہا. محسن نقوی صاحب پر باقاعدہ نام لے کر تنقید کی. پوچھا جاتا کتنی لاشیں اٹھائیں ہم ان تمام جگہوں سے, لیں جی یہ اب انہوں نے بات کی ہے. تو جہاں تک محسن نقوی صاحب کی بات ہے, ابھی تو ظاہر ہے کہ خبریں آئیں کہ وہ بیرون ملک دورے پر تھے, اقوام متحدہ کی سطح پر بات چیت کر رہے تھے. ابھی یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے, وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کو خراج تحسین. بلوچستان میں امن کی خاطر فورسز کی قربانیاں اور کامیابیاں تاریخ کا سنہری باب ہیں. محسن نقوی, امن دشمنوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. محسن نقوی. تو جناب اب آپ یہ دیکھ لیجئے شاہد میتلا کی خبر کہ سعودی عرب اور اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح سے, اور صحافی انہوں نے نام لے دیا ہے کہ قریبی صحافی, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. ماحول آپ کو آنے والے دنوں میں بنتا نظر آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا جی یہ تو اب باتیں ہو رہی ہیں, پہلے اس طرح کی باتیں نہیں ہوئیں, اس طرح سے نہیں ہوا. فیصل واڈا صاحب بھی اگر آپ دیکھیں وہ اسحاق ڈار کے استعفے کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں, وہ کرپشن کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں, جی کتنی کرپشن ہو رہی ہے, وزیر کس طرح سے کرپشن کر رہے ہیں, پھر یہ 500 لوگ ہیں, یہ جمہوری جنازے ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے. وہ جملے بھی دیکھیے اور تواتر سے اب آ رہے ہیں. تو اب دوسری طرف سے بھی, یعنی دونوں طرف سے اب کیا کہیں, تلخ جملوں سے بڑھ کر اب یہ کہہ لیں کہ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا ایک طرح سے, اور شدید تنقید ہو رہی ہے.
تو آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ یہ شاید بڑھے گی اور کھل کر پھر، ابھی تو ہے نا کہ کوئی اور سامنے ہے، پیچھے سے ابھی کہا جا رہا ہوگا اور چیزیں ہو رہی ہیں، پھر کھل کر آمنے سامنے بھی آیا جا سکتا ہے. تو یوں ہی ہوتا ہے، پہلے چیزیں آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتی ہیں، پیغامات جا رہے ہوتے ہیں، وہ بات نہیں بنتی تو پھر کہیں سے بیانات آنے لگ جاتے ہیں. پہلے تو بیانات سے پہلے ہی نیچے چیزیں سیٹل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، وہاں نہیں ہوتی تو بیانات آتے ہیں. مثال کے طور پہ منصور علی خان صاحب نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ جس طرح اشتہار بازی کرتی ہیں یہ ہے، اس پر تو کمفرٹیبل نہیں ہے حلقے، لیکن مجھے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ جی بس کوئی ایسا ہے کہ جی بس چلتا کرو، وہ الگ بات. لیکن وہی نا انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، کئی پیغام پہنچائے جاتے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، اچھا پھر نہیں ہوتی ہیں تو پھر بات آگے بڑھتی ہے، پھر بیانات کی حد تک آتی ہے، وہاں سے بھی نہیں بنتا کہ دوسری طرف سے بھی جناب شروع ہو گیا ہے حملہ، تو پھر کھل کر بھی چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں. تو یہ تو خان صاحب کے دور میں بھی یہی تھا، چیزیں تو پھر بعد میں آ کر کھلی تھیں، پہلے تو کوئی اس طرح کے بیانات نہیں تھے، وہ تو آخری دنوں تک آ کر بات چلتی رہی تھی، پھر زیادہ کام خراب ہو گیا تھا اور پھر تو حکومت چلے گی، اس کے بعد تو کھل کر سارے کام شروع ہو گئے تھے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی تک جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو ہوا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ حافظ.